जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं खैबर पुख्तूनख्वा की 8वीं क्लास की किताब तारीख़ को। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है तो है बरसग़ीर में अंग्रेज़ों की आमद। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि बरसग़ीर में अंग्रेज़ किस तरह आए और किस तरह उन्होंने मुग़ल की जो हुकूमत थी तो उनसे इक़्तिदार को छीना और ख़ुद काबिज़ हुए। तो बरसग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की आमद का सिलसिला 16वीं सदी में इस वक्त शुरू हुआ जब मलका अलज़िब्त अव्वल ने अपने बहरी जहाज़ बरसग़ीर की तरफ रवाना किए। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि 1600 में मलका अलज़िब्त अव्वल ने एक चार्टर जारी किया जिसकी बदौलत एक कंपनी कायम हुई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे तो ये बहुत से ताजिरों की एक कंपनी थी, बड़े बड़े सरमायादार थे। इन्होंने अपना पहला काफ़िला जो है तो इंडोनेशिया की एक आइसलैंड है, स्पाइस आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भेजा। स्पाइस मिसाल जात को कहते हैं क्योंकि वहाँ पर मिसाल जात की तिजारत होती थी, इसलिए इसको स्पाइस आइसलैंड कहते हैं। लेकिन जैसे ही काफ़िला वहाँ पर पहुँच जाता है तो इनका मुकाबला था फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से और इसके अलावा डच भी वहाँ पर आबाद थे। लेकिन बदकिस्मती से तिजारत में ये इनके साथ मुकाबला नहीं कर कर सकते क्योंकि डच जो थे तो वो इन पर गालिब आ जाते हैं। इसलिए ये अब चाहते थे कि अपने इस रास्ते को तब्दील करें और इसी दौरान इसकी जो नज़र है तो वो बरसग़ीर पर पड़ जाती है। इस वक्त तो इजाज़ जो था तो इसका कप्तान था विलियम हाउकेन। विलियम हाउकेन जो है तो ये जहाज़ का रुख तब्दील करके बरसग़ीर की तरफ करता है और 1605 में ये लैंड कर जाता है कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में जैसे ये विलियम हाउकिन जो है तो ये लैंड कर जाता है तो ये जहांगीर के साथ मुलाकात करता है और उनसे कहता है कि हमें तिजारत की इजाज़त दे। लेकिन जहांगीर के साथ ऑलरेडी पुर्तगाली जो थे तो वो तिजारत कर रहे थे यहाँ पर, तो इसलिए जहांगीर इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वापस बर्तानिया चले जाते हैं और वहाँ पर जो रॉयल रिप्रेजेंटेटर था तो उनके ज़रिए से इजाज़त लेने की कोशिश करते हैं। किंग जो थे वहाँ पर जेम्स तो एक और रिप्रेजेंटेटर थॉमस को भेज देते हैं और थॉमस यहाँ पर आ जाते हैं और जहांगीर के साथ मुलाकात करते हैं और परमिशन लेते हैं किस चीज़ की? तिजारत की। तो यहाँ पर बाद में 17वीं सदी के आगाज़ में तिजारती मकासद के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकायदा दफातर खोल लिए। यहाँ पर जैसे ही वो आ जाते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर हद से ज़्यादा इख्तियारात दे देते हैं। मतलब कुछ इलाके ऐसे भी थे कि जहांगीर ने इजाज़त दी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो ये ट्रेड करेगी, इसके बदले वो मुग़ल जो एम्पायर थी तो इसको पेमेंट करेगी। मुग़ल हुक्मरानों ने अंग्रेज़ों को तिजारत में खुसूसी रियायत दी। तिजारत के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसग़ीर की सियासत में भी मुदाखलत शुरू कर दी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही थी? तो ये ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी तो वो इनको प्रोवाइड कर रही थी क्योंकि वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो वो मजबूत रहे बरसग़ीर में और इसके बदले में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी तो उसको क्या फ़ायदा था? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो रही थी जबकि ब्रिटिश के लिए फ़ायदा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लिए इम्पीरियलिज़म के तौर पर काम करती है। इम्पीरियलिज़म का मतलब ये है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क की इकानमी को और वहाँ की पॉलिटिकल पावर को अपने हाथों में कंट्रोल कर लें, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही 1857 की जंग आज़ादी लड़ी जाती है और मुसलमान हार जाते हैं तो 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़ात्मा किया जाता है और ये इक़्तिदार बरतानिया को मुंतकिल की जाती है। अगले कुछ दहाइयों में अंग्रेज़ इतने मजबूत हो गए थे कि मकामी हुक्मरानों का मुकाबला करने लगे। हम देखते हैं कि उनकी जो पहली लड़ाई थी तो वो किसके साथ थी? औरंगज़ेब के साथ थी। लेकिन उस वक्त ये इतने मजबूत नहीं थे और औरंगज़ेब ने इनको आसानी के साथ जो है तो हरा दिया। लेकिन बड़े बड़े तारीख़दान कहते हैं कि औरंगज़ेब का ये मुकाबला करना इंतहाई ही बेवकूफ़ी थी कि इनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया क्योंकि वो इतने ही मजबूत नहीं थे और आम जो है तो लड़ाई के अलावा ही इनकी इस बगावत को जो है तो ख़त्म किया जा सकता था। इसीलिए यहीं से ही मुग़ल हुकूमत की शुरुआत और ख़ात्मे की शुरुआत हो जाती है। इसी दौरान हिंदुस्तानियों के कुछ इलाकों में फ्रांसीसियों का असली रसूख़ बढ़ने लगा।
ہم دیکھتے ہیں برصغیر جو ہے تو نہ جو برٹش کے لوگ تھے، برطانیہ کے لوگ جو تھے، برطانیہ حکومت صرف ہی نہیں چاہتی تھی کہ برصغیر کو اپنے ہاتھوں میں لے، پرتگالی بھی یہی چاہتے تھے، فرانسیسی بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے وہ جو ہے تو اپنے لوگوں کو یہاں پر بیچتے ہیں۔ تو فرانسیسی جیسے ہی یہاں پر آ جاتے ہیں تو ان کا اثر و رسوخ بڑھنے لگتا ہے، لیکن یہ برطانیہ کے لیے ایک قسم کی خطرہ تھی، کیونکہ اس جگہ سے انہوں نے فرانس کے لوگوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جو یعنی جو برصغیر ہے تو یہاں پر تو رہتے مسلمان تھے اور ہندو رہتے تھے، لیکن یہاں پر اگر ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں تو لڑائیاں یہاں پر برٹش یعنی برطانیہ اور فرانس کے مابین ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کارناٹک وار کو 1746 سے لے کر 1763 میں یہ جنگ فرانس اور برطانیہ کے مابین برصغیر میں لڑی جاتی ہے، اور آخر میں اسی ہی جنگ کے تحت یہ جنگ برطانیہ جیت جاتی ہے اور فرانسیسیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کارناٹک وار سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اسی دوران ہی امریکہ میں بھی اس کے فرانس اور برطانیہ کے مابین 60 سالہ جنگ لڑی گئی، جبکہ روس میں بھی دی وار آف سکسیشن ان کے مابین لڑی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان مخالف قوتوں کے درمیان ہندوستان میدان جنگ بن گیا۔ اب ہم بات کر دیتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے حوالے سے، جنگ پلاسی۔ جنگ پلاسی اور بنگال میں برطانوی راج کا آغاز۔ جنگ پلاسی جیسے ہی نام سے ظاہر ہے، پلاسی جو ہے تو یہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ کلکتہ سے 93 کلومیٹر دور واقع ہے۔ جنگ پلاسی جو ہے تو اس کو تاریخ میں نہایت ہی اہمیت حاصل ہے، اور یہ کیونکہ اس جنگ نے برصغیر کی غلامی کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی شروعات سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ جاتی ہے تو وہ مغل کی جو حکومت تھی، مغل کی جتنی ایریا تھی وہ وہاں پر ٹریڈ کرتی ہے، لیکن اسی دوران اس کی نظر سب کنٹیننٹ کی ایسٹ پر پڑ جاتی ہے، یعنی بنگال پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے، اور جیسے یہ پروخسیار جو ہے تو ان کو ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پروخسیار کون تھے؟ یہ مغل حکومت کی بنگال کے آخری گورنر تھے، اور وہ بغیر ٹیکسوں کے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام تھا مرشد قلی خان۔ مرشد قلی خان کیا کرتے ہیں؟ وہاں اس وقت جو مغل کی حکومت تھی تو نادر شاہ نے بھی حملہ کیا تھا، احمد شاہ ابدالی نے بھی ان پر حملہ کیا تھا، مراٹھے جو تھے تو وہ بھی ان کی بغاوت بھی دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ سکھ جو تھے تو وہ بھی مغل امپائر کے لیے ایک خطرہ تھی۔ تو مرشد قلی خان اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بنگال جو ہے تو یہ مغل کی حکومت کا ایریا نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو بنگال کا نواب ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بنگال کے نواب بن جاتے ہیں تو ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر آپ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں یعنی تجارت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے آپ حکومت کو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں باقاعدہ ٹیکس دیں گے، کیونکہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی اتنی ہی مضبوط نہیں تھی، تو اس لیے وہ چپ چاپ اس کے اس مطالبے کو مان لیتے ہیں اور اس کو ٹیکس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس بات سے خوش نہیں تھے، لیکن اب یہاں پر وہ موقع کے انتظار میں تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بنگال کے جو نواب تھے تو تبدیل ہوتے جاتے ہیں، اور آخر میں ایک نواب آ جاتا ہے جس کا نام تھا سراج الدولہ۔ سراج الدولہ کے دور میں ہی برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی تو وہ کیا کر دیتے ہیں، یہاں پر اپنی چالو استعمال کر دیتے ہیں۔ تو آئیے سبق کی طرف۔ 1757 کی جنگ پلاسی برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا۔ برطانوی سامراج ہندوستان میں اپنے تجارتی مفادات کا تحفظ کرنا چاہتی تھی۔ برطانیہ اب کیا چاہتی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے تو تجارت میں مزید آگے بڑھے، لیکن یہاں پر اس آگے بڑھنے میں ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھی، اور رکاوٹ ان کے لیے کیا تھی؟ ہوتی سراج الدولہ۔ مگر سراج الدولہ کا رجحان فرانس کی طرف تھا۔ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم کہتے ہیں
کہ فرانسیسی بھی یہاں پر تھے، اور اس وقت چونکہ برٹش جو ہے تو انہوں نے فرانسیسیوں کا خاتمہ مکمل طور پر نہیں کر دیا تھا، اور سراج الدولہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ یہ ٹریڈ کس کے ساتھ کی جائے، فرانس کے ساتھ کی جائے۔ اس طرح وہ برطانوی مفادات کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ تھا۔ تو اب یہاں پر اس رکاوٹ کو تو چونکہ انہوں نے ختم کرنا تھا، تو اس کے لیے وہ کیا کر دیتے ہیں، کارناٹک وار میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی، جن ٹیکٹکس کو استعمال کیا تھا، اس کو وہ ایک دفعہ پھر استعمال کرنے لگے۔ وہ ٹیکٹک کیا تھا، ان کے مطابق لڑو لڑاؤ حکومت کرو۔ تو اسی وجہ سے وہ کیا کر دیتے ہیں، ان کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ان میں دو آدمی جو ہے تو وہ تاریخ میں جانے جاتے ہیں۔ ایک کا نام تھا میر جعفر، جس نے اس سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی تھی، اور وہ اس وقت اس کے فوج کے جرنیل تھے۔ جبکہ دوسرا آدمی جو تھا تو تھا جگت سیٹھ جو تھا تو وہ بنگال کی جو شاہی دربار تھی، نواب کا جو کورٹ تھا، تو اس میں اس کا بڑا اصل و رسوخ تھا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اپوزیشن فیملی تھی سراج الدولہ کے خاندان کے بعد، تو اس لیے انہوں نے ان دو آدمیوں کو اپنے ساتھی ملا لیا، اس لیے اس سے نجات کو ضروری سمجھا گیا۔ اب یہاں پر برطانوی افواج کا جو سپہ سالار تھا تو رابرٹ کلائیو، برطانوی افواج کے برصغیر میں سپہ سالار رابرٹ کلائیو کو نواب سراج الدولہ کی جنگی برتری سے آگاہی تھی، اس لیے اس نے میر جعفر کو رشوت دے کر اپنے ساتھوں ملا لیا۔ اب انہوں نے تو اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سراج الدولہ بھی بنگال کے نواب ہے، وہ تو بچہ نہیں ہے، اور اس کو ان کی اس غداری کا پہلے سے ہی علم تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہاں پر برطانیہ جو ہے تو کس چیز کا استعمال کرے گی، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیدھا جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر فرانسیسیوں کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ اس وقت فرانسیسی جو تھے تو دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور ان کا جو علاقہ تھا، یعنی فرانسیسی صرف اور صرف مچھلی پٹنم تک ہی محدود تھے، تو یہ کیا کر دیتے ہیں، وہ سراج الدولہ کی بات کو آسانی کے ساتھ ہی مان جاتے ہیں، اور برطانیہ کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی تو اس کے خلاف وہ جنگ لڑا جاتا ہے۔ یہ جنگ جو ہے تو یہ 23 جون 1757 میں پلاسی کے میدان پر لڑی جاتی ہے۔ اس طرح عیاری سے برطانوی سامراج نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ جنگ جو ہے تو پلاسی میں لڑی جاتی ہے، اور اس جنگ جو ہے تو یہ نواب سراج الدولہ ہار جاتے ہیں، اور یہاں سے یہ فرانسیسیوں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہارنے کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ نواب سراج الدولہ میدان جنگ میں ایک دن پہلے گئے تھے، مطلب انہوں نے وہاں پر رات کو وہاں پر قیام کیا، اور جنگ جو ہے تو صبح لڑنی تھی، تو اس لیے رات کو شدید بارش ہوئی، اور اسی وجہ سے دن کو ان کے ساتھ جو بھی اسلحہ تھا تو وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ دوسری جو بڑی وجہ تھی تو اس کی جو فوج تھی تو اس میں نظم و ضبط کی انتہائی کمی تھی، اسی لیے یہ جو ہے تو یہ جنگ ہار جاتے ہیں۔ اب جنگ جب ہار جاتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکل جاتا ہے، سب سے بڑی نتیجہ اس کی ہے کہ برصغیر سے فرانسیسیوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جو بڑی اس کی نتیجہ ہے تو نواب سراج الدولہ جو ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، بعد میں اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری بڑی اس کی نتیجہ ہے تو وہ کیا ہے کہ جو بنگال کے جو نئے نواب تھے تو میر جعفر کو نیا نواب مقرر کر دیا جاتا ہے۔ برطانوی فوج کی یہ پتہ کئی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ برطانیہ نے نہ صرف فرانس پر اپنی برتری ثابت کی بلکہ متحدہ ہندوستان کی کئی بندرگاہوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ مختصر ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ دان یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ جنگ پلاسی نے برصغیر کی غلامی کے لیے راہ ہموار کر دی۔